अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब इकराम, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि काफ़ी देर बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसकी कुछ वजूहात मेरी ज़ाती घरेलू मसरूफ़ियात थीं, कुछ कारोबारी मसरूफ़ियात थीं, जिस वजह से मैं आपके साथ राबता ना कर सका और वीडियो बनाने में बड़ी ताख़ीर हुई। उसके लिए मैं शर्मसार हूँ। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉलें भी की। आज भी मुझे एक शाह साहब ने जो है वो कतर से मुझे कॉल की कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार रहता है, और मैंने कहा मैं पता करूँ कि आपकी तबीयत कैसी है। बहरहाल मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने याद किया और इस चीज़ की कमी को भी उन्होंने महसूस किया। लिहाजा मैं उन सब से माज़रत चाहता हूँ जो लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहे हैं कि मेरी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात दरमियान में हायल थीं, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज मैं जो मौज़ू लेके आया हूँ इंतहाई ख़ास मौज़ू है। इस वीडियो को एंड तक पूरा समझिएगा, इसको गौर से पहले समझिएगा, फिर उसके बाद कोई नुक्ताचीनी कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बड़े ऐसे लोग होंगे जो नुक्ताचीनी करने के लिए इस वीडियो पे आएंगे। क्योंकि जहाँ पे सच्ची बात होती है, हक़ की बात होती है, वहाँ मुखालफतें ज़रूर होती हैं। तो मेरा टारगेट यहाँ किसी फ़िरके को, किसी मसलक को टारगेट करना नहीं है। मकसद ये है, ये मैं मौज़ू आज का ये लेके आया हूँ कि इस्लाम जो है वो क्या चीज़ है। तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने इस मौज़ूआत पे, जिसमें मैं तसव्वुफ़ की गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, मौज़ूआत लेके आ रहा हूँ, वहाँ ये चीज़ जो है वो बहुत अहम मौज़ू है। इस टॉपिक पे जो लोग इस्लाम को या मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी मेरा पैगाम है कि उनको मैं ये पैगाम उन तक पहुंचाऊं कि इस्लाम है क्या चीज़, और जिस वजह से आप इसे दहशतगर्द करार दे रहे हैं वो दर हकीकत उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो शुरू करता हूं मैं इस चीज़ से कि जब पहले इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, एंड तक मुकम्मल इसको समझिएगा, फिर इसके बाद अपनी राय को कायम करनी होगी तो आपको इसकी इजाज़त है, आप अपनी राय कायम कर सकते हैं। जहाँ पे मेरी कोई गलती होगी तो मेरी सलाह ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिस इस्लाम को मैं नहीं समझ सका, ताकि आपकी रहनुमाई से उस इस्लाम को मैं भी समझ सकूं कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ से आगाज़ करूँगा कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर आपने आखिरी खुतबा दिया, इरशाद फरमाया, तो आपने ये एक नसीहत की, एक वसीयत भी थी और एक नसीहत भी थी उम्मत के लिए और आने वाली मखलूक के लिए भी, जो उस वक़्त मौजूद थे या उनके बाद आने वाले ज़मानों में, बल्कि क़यामत तक के लिए, हमेशा के लिए ये चीज़ उन्होंने बयान फरमा दी। या आपने फरमाया कि मैं दो चीज़ें आपके आगे छोड़ के जा रहा हूँ। दो चीज़ें कौन सी? एक कुरान करीम और दूसरी चीज़ जो है वो अहले बैत। बस इस कुरान करीम को ना छोड़ना और अहले बैत को ना छोड़ना। अगर ये दोनों चीज़ें तुमने अपने सीने में महफूज कर लीं, उस रास्ते को, जिस रास्ते को इख्तियार अहले बैत ने किया, और वो रास्ता जो अल्लाह की ज़ात कुरान करीम में फरमा रही है, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। ख्वाह क़यामत के करीब आने वाले ज़मानों में फितने जितने मर्ज़ी सर उठाएंगे, लेकिन अगर तुमने इन दोनों चीज़ों का सहारा लिया, अपना ईमान, अपना इश्क इन दोनों चीज़ों से पैवस्त कर लिया, तो तुम्हें कोई चीज़ गुमराह नहीं कर सकती। एक तो कुरान करीम और दूसरी जो चीज़ है वो अहले बैत। कुछ लोग अहले बैत जो हैं वो सिर्फ 12 इमाम तक लेके जाते हैं कि ये 12 इमाम ही अहले बैत हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अहले बैत वही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अहले बैत वो भी तबका है जो अहले फ़क्र का तबका है, जो औलिया अल्लाह का तबका है, क्योंकि उन लोगों ने इन 12 इमामों की पैरवी की है, और 12 इमाम जो हैं उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की है। लिहाजा वो लोग
جو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی جمیری جیسے لوگ ہیں، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، حضرت رابعہ بصری جیسے لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ اہل فقر کا طبقہ ہے۔ تو وہ علم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 4 مقرب خلفائے راشدین کو عطا کیا، اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کو، اور پھر اہل بیت میں سے جو لوگ ہیں ان کو منتقل کیا، اور اس کے بعد سینہ بسینہ یہ علم اپنے اہل فقر کو عطا کیا۔ وہ تمام اولیاء اللہ، وہ مقربین جو اہل فقر ہیں، در حقیقت وہ سارے کا سارا طبقہ ہی اہل بیت ہے۔ وہ اہل بیت جنہوں نے حضور کے سینے سے، حضور کے سینہ مبارک نے اپنا عرفان، اپنا علم، اپنا عمل ان کو منتقل کیا، وہ لوگ اہل بیت ہیں۔ سب سے پہلے یہ، اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں یہ چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ چور اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم ایک بیج کی طرح ہے، اس بیج کی طرح جس بیج کے اندر ایک شجر بھی ہے، ایک درخت بھی ہے، اور اس درخت کے اوپر ٹہنیاں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، اس پہ پھل بھی ہے، اور پھل کے اندر جو ہے وہ بیج بھی ہیں، کروڑوں بیج ہیں، لیکن وہ بیج بالکل بند ہے۔ قرآن کریم بالکل اس بیج کی مانند ہے جس کے اندر پورا شجر ہے، لیکن وہ بیج بند ہے۔ وہ بیج تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ سنت کو اور احادیث شریف کو سٹڈی نہیں کرتے، اس کی معرفت آپ کو نہیں ملتی، آپ کو قرآن کریم کی معرفت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی معرفت اگر آپ کو ملے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے ملے گی، وہ چیزیں وہاں سے کھلیں گی۔ قرآن کریم کی وضاحت آپ کو ان کے کردار سے ملے گی، ان کے عمل سے ملے گی، ان کی سیرت سے ملے گی، ان کی سنت سے، ان کی حدیث شریف سے ملے گی۔ تو اس لیے جہاں یہ فرمان ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ چور کے ہاتھ کون سے ہیں جس کو کاٹنے کا حکم ہے۔ چور کے وہ ہاتھ، اس کی وہ مجبوری ہے جس مجبوری کے تحت وہ بندہ چوری کی نوبت تک پہنچا، بس اس کی اس مجبوری کو ختم کر دو، اس کے چوری والے وہ ہاتھ کٹ جائیں گے خود بخود ہی۔ کوئی ایک مثال دے دیں، کوئی ایک مثال کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر موجود ہوں اور آپ کے سامنے کسی شخص کا ہاتھ کاٹا گیا ہو، کوئی ایک مثال دے دیں۔ ہم نے دین کو، ہمارے تک ابھی تک صرف اسلامیات پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ اسلام تو سراپائے خیر اور سلامتی کی تعلیم دے رہا ہے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے رہا۔ مجھے ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آ گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں ایک بدبخت تھا، اس سے پہلے کہ وہ شخص آپ کے بارے میں بڑے برے کلمات بیان کر رہا تھا، تو کسی صحابی نے آ کے آپ سے شکایت کی کہ فلاں شخص جو ہے آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو مخاطب نہیں کیا، صرف امام الفقر مولا علی علیہ السلام کو مخاطب فرمایا کہ علی اس گستاخ کی زبان کاٹ دو۔ تو مولا علی سرکار وہاں سے رخصت ہوئے اور اس شخص کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کیا، وہی شخص جو حضور کے بارے میں غلط کلمات ادا کر رہا تھا، اس قدر آپ نے اس کے ساتھ کردار پیش کیا، حسن سلوک پیش کیا، اس کی خدمت کرتے رہے آپ، اور اس شخص کی خدمت بھی کی، اس کے سارے کام بھی کرتے رہے۔ اس شخص نے بولا کہ علی تو میری خدمت کیوں کر رہا ہے، تو ایسا معاملہ کیوں کر رہا ہے؟ تو مولا علی سرکار فرمانے لگے کہ مجھے انہی نے بھیجا ہے تمہاری خدمت کے لیے جن کے بارے میں تم غلط کلمات کہتے رہے ہو، میں ان کا مرید ہوں اور وہ میرے شیخ کامل ہیں، اس لیے یہ انہی کی تعلیم ہے، انہی کا درس ہے، انہی کی صحبت کا یہ فیضان ہے کہ میں آج تمہاری خدمت کر رہا ہوں۔ مجھے ان کا حکم ہوا تھا کہ اس شخص کی دل جوئی کرو جا کے، کس وجہ سے مجھ سے بدگماں ہے۔
تو جب اس انسان نے مولا علی کا وہ کردار دیکھا تو وہ شخص جو ہے وہ پھر حضور کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھتے ہوئے حاضر ہوا۔ وہی شخص جو زبان سے کچھ دن پہلے کچھ کلمات کہہ رہا تھا، پھر اسی کی زبان کی تاثیر بدل گئی اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے اندر سے تائب ہو گیا۔ اندر سے اس نے تسلیم کر لیا کہ اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے، یہ تو کسی کے لیے بھی بری جو ہے وہ چیز نہیں سوچتا، نہ کسی کے لیے کوئی برا عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کی زبان اس طرح کاٹی۔ کس چیز سے کاٹی؟ کسی تلوار سے کاٹی، کردار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اسلام اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ وہ تیغ ہے جو انسان کے اندر کے انکار کو کاٹ کے اقرار میں بدل دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اہل فقر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ آپ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے میں ایک یہودی جو ہے وہ ہمسائے جو ہیں وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو رات جب آپ شب داری کر رہے تھے تو آپ کے کانوں میں جو ہے وہ بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جوں اس بچے کی گرے آزاری اور اس کے چلانے کی، رونے کی، بے سکونی کی آواز آ رہی تھی، اور آپ خود بے سکون تھے اس وقت۔ تو آپ نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ساتھ والے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں ایک بچے کی، اور اس گھر میں صرف اس کی ماں اور وہ بچہ ہے، اور اس عورت کا وہ شوہر جو ہے وہ کسی تجارت کی غرض سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو چراغ تھا اس چراغ کے اندر جلنے کے لیے تیل ختم ہو گیا تھا، اور وہ تاریکی اور اندھیرے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے۔ تو حضرت باجدید بسطامی سرکار نے اپنا چراغ پکڑا اور ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، اور اپنا چراغ جا کے ان کو جب پیش کیا تو جا کے یہ الفاظ باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بولے جا کے اپنے ہمسائے سے کہ تمہارا مجھ پہ احسان ہوگا اگر یہ چراغ تم لے لو گے تو یہ روشنی مجھ سے لے لو تاکہ یہ بچہ نہ روئے۔ اس عورت نے وہ چراغ لے لیا۔ اسی طرح 3 شب و روز جب شام ہوتی تو آپ شام سے پہلے جا کے وہ چراغ ان کو، وہ روشن کیا ہوا چراغ جو ہے اس میں تیل ڈال کے تو ان کو دے دیتے، اور آپ پوری رات اندھیرے میں اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ 3 دن کے بعد جب اس عورت کا وہ شوہر یہودی جب واپس کسی شہر سے آیا تجارت کے کاروباری معاملات سے، تو اس عورت نے وہ ساری روداد منوان جو تھی وہ ساری کی ساری اس کے گوش گزار کی کہ باجدید بسطامی نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ اپنا چراغ وہ ہمارے گھر دے کے جاتے رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے بولا کہ افسوس ہے کہ باجدید بسطامی کی روشنی تو ہم پر آ گئی، اس گھر میں آ گئی، لیکن اس کے ایمان اور اس کے دین کا نور جو ہے اب تک ہم اس نور سے محروم ہیں۔ چلو اٹھو اور اسی سے جا کے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کے دین میں داخل ہوتے ہیں، جس کا دین اس قدر حساس ہے کہ وہ کسی کا خیال رکھنے کی یہ تعلیم دے رہا ہے، اور اس آدمی کا یہ کردار ہے، اس کا دین کس لیول کا ہوگا، اس کا رب کتنا سچا ہے، اس کا نبی کتنا سچا ہے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اہل فقر کا طبقہ ہے، جن کو میں نے بولا کہ یہی طبقہ 12 امام کے بعد یہ بھی انہی میں سے اہل بیت میں سے یہ طبقہ ہے کہ جن کا سینہ حضور کے مزاج کے اندر ضم ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور انہی لوگوں نے آگے اسلام کی آگے ترویج کی، اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو پھیلایا، نعرے مار کے نہیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل کی سیرت سے لوگ جو ہیں وہ ان پر ایمان لے کے آئے، ان کے دین پر ایمان لے کے آئے۔ تو وہ طبقہ کون سا تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے؟ وہ در حقیقت وہ صاحب کردار لوگ تھے۔ وہ نعرے مارنے والے، جذباتی تقریریں کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی تقریریں نہیں تھیں، صرف ان کے پاس خلوص تھا، محبت تھی اور کردار تھا۔ یہ قرآن کریم میں دوسرا یہ حکم ہے۔ ایک اور حکم بھی ہے کہ ہمسائے کا خیال رکھو۔ تو ہمسایہ قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہمسایہ جو ہے وہ
مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کس مذہب سے اس کا تعلق ہو، صرف ایک حکم ہے، صرف ایک حکم کہ ہمسائے کا خیال رکھو۔ وہاں پہ جو ہے قرآن کریم نے، اللہ کی ذات نے شرط عائد نہیں کی کہ ہمسائے کا مذہب کون سا ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ حکم ہے کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کرو، اس کے سر پہ شفقت دست کرم رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کی حاجت روائی، اس کی مشکل کشائی کرو، اس کا خصوصی خیال رکھو اگر کوئی یتیم ہے۔ یہاں پھر بھی شرط نہیں لگی کہ یتیم عیسائی ہے، یہودی ہے، پادری ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کس دھرم سے وہ ہے، وہ ہندو ہے، کس مذہب سے ہے، یہاں کوئی شرط نہیں، صرف اتنی چیز ہے کہ اگر یتیم ہے تو اس کا خیال رکھو۔ یہ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ کسی یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، تو آپ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہی آپ نے جنازہ دیکھا تو آپ اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے لقمہ دیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا کہ یہ کسی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، مجھے اس کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے، مذہب جو ہے وہ بعد کی بات ہے، میں سب سے پہلے ایک انسان کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے پھر جو میں نے ویڈیو آپ کو بنا کے آپ کے سامنے موضوع لے کے آیا تھا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق فرمایا۔ تو وہ تکریم، وہ تعظیم یہودی کے لیے نہیں تھی، وہ ایک انسان کے لیے تعلیم تھی۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ در حقیقت سلامتی کا درس دیتا ہے، نفرت کا درس نہیں دیتا، حقارت کا درس نہیں دیتا، تکبر کا درس نہیں دیتا۔ اسلام جو ہے وہ خدہ پیشانی اور رحیمی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو معمول تھا کہ وہ بغیر کسی مہمان کے آنے کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ان کی دعوت میں شامل ہو۔ تو 2-3 دن آپ انتظار کرتے رہے، کوئی شخص نہیں آیا۔ تو ایک دن آپ نے دعا مانگی کہ مولا کسی کو بھیج دے، میں کافی دنوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ معاملات کیوں ان لوگوں کے ساتھ ہوئے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوئے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے سبق تھیں، وہ آنے والی امتوں کے لیے پیغام تھے نبیوں کے وہ معاملات۔ تو ایک راہب جو ہے اس کا گزر وہاں سے ہوا، تو آپ نے اس کو بولا کہ آ جاؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنے رب کا نام لیا اور اس راہب نے جب اپنے بتوں کا نام لے کر کھانا شروع کیا تو آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، آپ نے اس کو جھڑک دیا کہ تو اپنے بتوں کے نام لے رہے ہو، تو میں نے تو تمہیں کھانا نہیں دینا، اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے۔ تو جب وہ شخص جانے لگا تو اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم اس کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا باری تعالیٰ کم از کم وہ 100 سال کے قریب ہے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے ابراہیم آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے تو اپنا رزق اس پہ بند نہیں کیا، ایک دن کے لیے وہ تیرے پاس آیا اور تم نے اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا، جاؤ اس بندے کو جا کے منا کے لے کے آؤ، وہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے خلق کیا ہے، اس کا میں رازق ہوں، تیرا کام یہ تھا کہ مہمان کی خدمت کرتا، لہٰذا اس بندے کو واپس بلا کے لے کے آؤ۔ پھر آپ گئے، پھر دوبارہ اس سے عرض کی کہ پلیز تیری مہربانی ہے میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، اب میں کچھ نہیں کہتا، جو دل کرتا تم پڑھو، جس طرح تم نے کھانا ہے کھاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جب وہ راہب دوبارہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے ابراہیم بس ایک بات بتا دو، تیرا یکدم مزاج کیسے بدل گیا، رویہ کیسے بدل گیا، حسن سلوک پہلے کیا تھا اب کون سا ہے، اس میں فرق کیوں آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ جب میں نے تمہیں اٹھایا تو مجھے اللہ کی ذات نے سختی سے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، تم نے کیسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا؟ تو وہ راہب یہ جملہ سن کے اس قدر وہ پشیمان ہوا کہ اس نے کہا کہ ابراہیم تیرا رب اس قدر ہے جس کو میں نے آج تک 100 سالوں میں یاد نہیں کیا، لیکن وہ ایک لمحہ بھی مجھے نہیں بھولا، میں تیرے دین میں آتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، مجھے بھی صاحب ایمان کر دو، میں تمہیں بھی تسلیم کرتا ہوں، تیرے رب کو بھی تسلیم کرتا ہوں، تیری نبوت کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ کیا چیز تھی؟
یہ سارے کا سارا کردار تھا۔ اگر آج آپ لوگ کسی سے نفرت کریں گے تو وہ کیسے اسلام کے اس تشخص سے آشنا ہوں گے جو اسلام در حقیقت اصل چیز ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو وہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں غیر مذہب لوگوں سے، جب وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گے، آپ کے قریب نہ آئیں گے، نہ آپ کے اسلام کو جانیں گے، وہ کس طرح اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو اسلام در حقیقت آپ کے اپنے کردار کا نام ہے، اپنے عمل کا نام ہے، خیر کا نام ہے، شر کا نام اسلام نہیں ہے۔ اس پہ میں مزید اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ میں ایک دوسرا حصہ بناؤں گا، اس حصے کو بھی ضرور سنیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور دوسری آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں جو اس ٹائم جو ہے وہ آپ سے الگ رہا، اس راز کو آج میں آپ کے ساتھ کھولنے لگا ہوں کہ میں پچھلے 7 8 10 سال سے ہم 8 10 لوگ ہیں، جن میں سے میرے کچھ دوست سندھ میں بھی ہیں، کچھ میرے بھائی ادھر دبئی میں بھی ہیں، UAE میں، تو کچھ ادھر پاکستان میں بھی ہیں۔ ہم 8 10 لوگ مل کے کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ پیسے کلیکٹ کر کے جو ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، ان کے ہم کام آتے ہیں، لنگر کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور اس لنگر کے علاوہ ان کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کی خدمت کر دی جائے، ان یتیم بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، ان کے معاملات کے لیے، جو کسی دکھ میں پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی ہم در پردہ کوئی نہ کوئی مدد کرتے تھے۔ لیکن آج میں اس موضوع کو اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کسی کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں شیئر کر سکتے ہیں اپنا معاملہ، اس کارواں میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میرا مذہب جو ہے وہ در حقیقت بندگی ہے، بندوں کی خدمت، خواہ یہاں پہ اس چینل کے تھرو، خواہ مالی طور پہ، جو بھی مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے کام آنے کی۔ تو وہ لوگ اگر کوئی جذبہ ایسا رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں وہ بھی شامل ہوں، تاکہ وہ بھی کسی کی خدمت کر سکیں اور کسی کی دعائیں جو ہیں وہ لے سکیں، کسی کی مشکل آسان کرنے سے ان کی اپنی مشکل حل ہو جائے۔ اس بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔